बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अना यूसुफ है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। नाज़रीन, अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाइए, अपनी ज़िंदगी पर गौर कीजिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे मसाइल जिनको हम खुद साख्ता कह सकते हैं। शुक्र करना, बल्कि शुक्राना नेमत तो आपकी नेमतों में इजाफ़ा करता है, लेकिन मुझे लगता है कि हमने शुक्र करना छोड़ दिया है। हमने अल्लाह की तक़सीम पर राज़ी होना छोड़ दिया है, हमने तवक्कुल करना छोड़ दिया है, हम नाउमीदी की तरफ जा रहे हैं। ये जो कंपैरिज़न है, किसी से आगे निकलना है, सबकत ले जाना है, अगर पॉजिटिवली देखा जाए तो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती थी कि आप अपनी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंज लेकर आते थे। लेकिन ये जैसे जैसे हम देख रहे हैं ना, बड़ी लाइफ मटीरियलिस्टिक सी हो गई है। हर बंदा जो है वो बेवजह और बहुत सी ऐसी चीज़ों के पीछे, जिससे हम इल्यूजन कह सकते हैं, दौड़ आए। सोशल मीडिया पे अगर आप चले जाएं तो लोगों की ज़िंदगी आपको बड़ी हशाश बशाश नज़र आती है। हर कोई अपने ताईं आपको टीचर बन के भी दिखा रहा है, फ़िलासफ़र भी बना हुआ है, आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा भी रहा है, लेकिन उनकी अपनी ज़िंदगियों में अगर मसाइल आप देखें तो बहुत ज़्यादा हैं। इंसान है ना, खुशियाँ भी साथ साथ चलती हैं, गम भी साथ साथ होते हैं, आपके लिए बहुत सारे चैलेंजेस भी होते हैं, लेकिन इन चैलेंजेस से निकलना, कुछ करके दिखाना, नौजवान मायूस है आज का, जो मुझे सबसे ज़्यादा इनोइंग चीज़ लगती है। क्योंकि आपके नौजवान में एनर्जी होना, आपके नौजवान में उम्मीद होना, आपके नौजवान में पावर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ कहीं आपका नौजवान थक गया, जो कि आज हमें नज़र आ रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी जो हैं वो सही ट्रैक पे जाना भी चाहें तो नहीं जा सकती हैं, ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। तो शुक्राना नेमत क्या है, तवक्कुल क्या है, हमारी ज़िंदगियों में किस तरह से पॉजिटिव किरदार ये अदा कर सकता है। जहाँ कहीं आपको ये लगता है कि रास्ते बंद हो गए, क्या करना चाहिए। आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे। सोशल एक्टिविस्ट हैं जी आतिफ़ा एहसान साहिबा, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम आतिफ़ा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। थैंक यू। नौजवान बड़ा मायूस है आजकल, क्यों? नौजवान ज़्यादातर इसलिए मायूस है, जैसे आपने अपनी ओपनिंग लाइंस में भी कहा कि एक ये जो कंपैरिजन है ना, और ये जो एक रैट रेस है जिसमें आपका ग्रेटिफिकेशन नहीं है, ग्रैटिट्यूड नहीं है, उसकी वजह से नौजवान भी भाग रहा है। और नौजवान क्या, उस बड़ी उम्र के लोग भी भाग रहे हैं, हर नस्ल के लोग भाग रहे हैं, क्या जेन जीज़, क्या जेन एक्स, क्या मिलेनियल्स, हर इंसान इस दौड़ में है और उस दौड़ का मकसद खुद नहीं समझ में आ रहा। मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं, कल मैं गई, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। यस्टरडे आई वेंट टू माई फादर्स ग्रेवयार्ड, मैं उनकी कब्र पे गई और वहाँ एक सुकून था। और मैं सोच रही थी कि हम ज़िंदगी में कितना भागते हैं हम चीज़ों के लिए, एंड में इंसान को वही मिलती है 6x6 की एक जगह, वो प्लाजाज, वो गाड़ियाँ, वो पैसा, जिसके लिए हम अपना आराम, हम अपना अल्लाह से कनेक्शन, हर चीज़ दाव पे लगा देते हैं, हम अपनी फैमिली दाव पे लगा देते हैं। आप देखें कि मैं अक्सर अपने शोज़ में ये बात करती हूँ कि जो साइंस की मेडिकल रिसर्चर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट की रिसर्चर्स हैं, वो ये बात साबित करती हैं कि ज़िंदगी में अगर कोई चीज़ आपका एसेट है ना, तो वो रिश्ते हैं, नो डाउट, वो पैसा नहीं है। हार्वर्ड की इतनी एक लंबी रिसर्च हुई और एंड दैट लास्टेड फॉर लाइक 85 ईयर्स, जिसका मौजू ही ह्यूमन डेवलपमेंट था। और उसका वन लाइनर उन्होंने एक रिज़ल्ट दिया, और वो ये दिया कि इंसान को खुशी रिश्ते देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। इंसान को खुशी पैसा नहीं देता। नहीं, अकेलापन तो खा जाते हैं आपको ना, खा आपको जाता ज़िंदगी के हर मोड़ पे किसी तो ना किसी की। अब वही बात है कि हम लोग चाहते ना चाहते हुए भी एक उस रैट रेस में इस तरह आ गए हैं कि हम रुक के सोचते नहीं हैं, हम रुक के देखते नहीं हैं कि इसका पर्पस क्या है। एंड ऑफ द डे हम क्या चीज़ मैटर करेगी। जैसे मैंने आपको बताया कि कल मैं गई और मुझे कल इस चीज़ ने बहुत हिट किया कि हम क्यों भाग रहे हैं, हम क्यों ये सब कर रहे हैं। एंड में अंदर आपके अमाल जाने हैं, आपका अल्लाह से कनेक्शन, तवक्कल, यकीन जाना है। इसका ये मतलब नहीं कि हम कोशिश ना करें, कोशिश ज़ाहिर है करनी है, तवक्कल करना है। तवक्कल यानी अल्लाह को हमने अपना वकील बनाना है, बट दैट मीन्स कि आपने खुद कुछ करके जो नतीजा है वो आप अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ दें। आप फिर ये ना करें कि आपने कोशिश की, 10 लोगों को कहा, काम नहीं हुआ, तो आप मायूसी की तरफ चले गए। तो आप देखें ना कि जो शुक्राने की कमी अभी आप बात करें कि हमारी जनरेशन में है, वो क्या है, वो मायूसी है ना। आपका मायूसी का ऑपोजिट जो है बट तशक्कुर है। अब मुझे लगता है कि अब जो हमारे इर्द गिर्द अगर हम इन्वायरमेंट देखें ना, इंतज़ार लोगों में नहीं है, हम सब्र नहीं करते, हम वेट नहीं चीज़ों का करते, हम बड़े जल्दबाज हो गए हैं। ये जल्दबाजी भी जो है ना बहुत प्रॉब्लम। आपको पता है ब्रिटिश जर्नल का एक सर्वे आया था, उस सर्वे में उन्होंने बताया कि जो शुक्रगुजार लोग होते हैं ना, उनका माइंडसेट, और शुक्रगुजार हम बार बार ये वर्ड रिपीट कर रहे हैं, दिस मीन्स कि एक पॉजिटिव माइंडसेट जो होता है ना,
وہ بہت اس کے اندر اس طرح کے ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں کہ وہ بہت پرسکون ہوتا ہے, ریلیکسڈ ہوتا ہے. آن دی اپوزٹ سائڈ, آن دا کانٹرری, جو انتظار نہیں رہا, بے چینی ہے, فرسٹریشن ہے, غصہ ہے, اس کی ریزن کیا ہے؟ آپ دیکھیں, ہم جب گھر سے نکل رہے ہوتے ہیں, ہم اپنے آفس آ رہے ہوتے ہیں, ہم اپنے رائٹ لیفٹ اپنی گاڑیوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہم فوکس کر رہے ہوتے ہیں, اچھا میرے پاس مہران ہے, اس کے پاس جو ہے وہ مے بی کرولا ہے, ہونڈا ہے, اس کے پاس ہے, میرے پاس نہیں ہے. لاشعوری طور پہ یہ چیزیں آپ کے اندر نیگیٹیوٹی پیدا کرتی ہیں. ایک نیگیٹو مائنڈ سیٹ جو ہے وہ فرسٹریٹڈ بھی ہوگا, وہ جلد باز بھی ہوگا, انٹالرنٹ ہوگا, وہ غصہ اس کے اندر آئے گا کیونکہ وہ نیگیٹو انرجی کو پروڈیوس کر رہا ہے. یہ ایک اختیاری عمل ہے. ہم اپنے الفاظ میں ہر روز کہہ دیتے ہیں, ابھی میں نے اور آپ نے جب سلام دعا کی تو ہم نے کہا الحمدللہ ہم ٹھیک ہیں, لیکن کیا وہ ہمارے اندر ایبزارب ہو رہا ہے؟ وی آل نیڈ ٹو آسک دس کوسچن ٹو ourselves کہ کیا وہ اختیاری عمل ہم نے اختیار کیا ہے؟ کیا ہر روز رونڈا بائن ہے, اس کی کتاب ہے دی گفٹ کے نام سے, اور ایک اور ان کی بک ہے سیکرٹ, جس میں لا آف اٹریکشن کا وہ بتاتی ہیں, وچ از ویری ٹرو. آپ جو امٹ کر رہے ہیں, جو فریکوینسی آپ ٹرانسمٹ کر رہے ہیں, جو آپ یونیورس کو دے رہے ہیں, دیٹ از کمنگ بیک ٹو یو. یس, ٹھیک ہے, اف اٹس نیگیٹیوٹی اٹ ول کم بیک ٹو یو. کیونکہ میگنیٹ اٹریکٹس میگنیٹ نا, پازیٹیوٹی اٹریکٹس پازیٹیوٹی, نیگیٹیوٹی اٹریکٹس نیگیٹیوٹی. تو وہ اپنی بک میں لکھتی ہیں, اور میں سمجھتی ہوں یہ بھی ہماری ایک انفارچونیٹلی ایک ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم شاید ان آتھرس کو, کتابوں کو زیادہ فوکس کرتے ہیں. وہ جو 1400 سال پہلے آ گئی تھی سورہ رحمان, جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایک نعمت کو گن کے کہا کہ اے بنی نو انسان, اے انس و جن, تم اللہ کی کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. سملرلی رونڈا بائن کی جو میں آپ سے بات کر رہی ہوں کہ انہوں نے اپنی کتاب میں نا ایک ایکٹیویٹی کا بتایا ہے. شی سیڈ کہ 28 ڈیز کا ایک عمل ہے, ایک چیلنج ہے, آپ وہ کریں. اس میں ایوری ڈے یو ہیو ٹو رائٹ ڈاؤن the blessings that you have in your life. You have to list it down. Every morning get up and list it down, the blessings that you have. آپ کا دماغ جو ہے نا, چوتھے 5ویں دن, اور یہ کر کے دیکھیے گا, ٹرینڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور آپ اسپاٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے, نعمت اب میں نے لکھنی ہے نا, کیا کیا ہے. سب سے پہلے یو اسٹارٹ ود یور سیلف. آپ کہتے ہیں میں مکمل ہوں, میں صحت مند ہوں, میں چلتا پھرتا ہوں, میری آنکھیں ٹھیک ہے, کان ٹھیک ہے, سنائی دیتا ہے. پہلا دن آپ یہ لسٹ ڈاؤن کر دیتے ہیں, دوسرے دن آپ اپنے بہن بھائیوں, اپنی فیملی, اپنے گھر کی چیزیں, تھرڈ ڈے کرتے کرتے آپ کا دماغ اتنا زیادہ ٹرینڈ ہو جاتا ہے کہ آپ تھرو آؤٹ سارے دن میں ہنٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اسپاٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ میں نے بلیسنگس لکھنی ہے کل صبح اٹھ کے. تو یہ کرتے کرتے آپ کا مائنڈ ٹرینڈ ہوتا ہے. تو جیسے میں نے کہا کہ شکر ایک اختیاری عمل ہے, آپ نے شکر کی اپنے آپ کو پریکٹس کرنی ہے, عادت ڈالنی ہے. آپ نے اپنے مائنڈ کو ٹرینڈ کرنا ہے کہ فوکس ہی اچھی چیزوں پہ کرو. جو نہیں ہے, ہاف گلاس فل, ہاف گلاس ایمٹی, ڈو ناٹ فوکس آن دیٹ. اچھی چیزوں پہ آپ فوکس. اب یہ بڑا مشکل ہو گیا ہے کیونکہ ہمارے ارد گرد نا چیزیں بڑی ایلیوژن ہے, ایک مٹیریلسٹک لائف ہے. یہ سوشل میڈیا جب سے آیا نا, آنیسٹلی اسپیکنگ, پہلے اتنا مقابلہ نہیں تھا, پہلے اتنی دوڑ نہیں تھی, پہلے یہ نہیں تھا کہ اچھا مطلب بہت زیادہ کپڑے ہونے چاہیے, بالکل, بہت زیادہ جگہوں پر آپ کو جانا چاہیے, بہت زیادہ جگہوں پہ اگر آپ جا رہے ہیں تو آپ کو اپنے وہ ایک ایک چیک ان دینا ہے, کھانا کہاں کھا رہے ہیں, یہ چیزیں آپ کو لوگوں کو دکھانی ہے. بالکل نہیں تھا ایسا. بٹ اب آپ جہاں جا رہے ہیں, آپ ٹریول کر رہے ہیں, آپ گھر سے باہر نکلے ہیں, گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں, پورے راستے میں جاتے جاتے ولاگ بنا رہے ہیں. اب یہ چیزیں جو لوگ وہ سب نہیں کر سکتے نا, ان کو پریشان کر رہی ہیں. ہاں, لیکن دیکھنے والے کو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ ناٹ ایوری تھنگ دیٹ از کمنگ آن دا اسکرین از ٹرو. ٹھیک ہے, ایٹ ٹائمز وہ سوڈو انوائرمنٹ ہے جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. نمبر 2, دوسری چیز یہ کہ آپ دیکھیں کہ کمپیریزن جو ہے نا, یہ ختم کر دیتا ہے چیزوں کو. سائنس بتاتی ہے کہ ہیومن برین جو ہے وہ نیگیٹیوٹی کو زیادہ جلدی ایبزارب کرتا ہے ایز کمپیئر ٹو پازیٹیوٹی. آپ کے 10 دروازے ہیں, 9 دروازے کھلیں, ایک دروازہ بند ہے, یور برین ول امیجیٹلی فوکس آن دیٹ ون کلوز ڈور. تو ایک ہیومن سائیکی ہے, یہ ایک ہمارے برین کی اس طرح سے ایک کمپوزیشن ہے. اس میں آپ نے ڈیلیبریٹلی ان چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ نے نہیں کمپیریزن. دیکھیں ہمارا دین کیا کہتا ہے, اور یہ سب کچھ تب ہوتا ہے جب آپ اپنے دین سے ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں, جب آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے آپ کو کیا بتا گیا, آپ کے قرآن نے کیا کہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عمل میں اپنے سے اوپر دیکھو, مال میں اپنے سے نیچے دیکھو. پھر انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ ابن آدم کے پاس اگر
ایک سونے کا پہاڑ ہوگا وہ کہے گا مجھے دوسرا مل جائے. کیا ہماری لائف میں سب نہیں ہو رہا؟ ہو رہا ہے, بالکل ہو رہا ہے. تو یہ اس چیز کو ہم نے خود روکنا ہے نا, اس کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے. آج جو کمانے کی دوڑ میں سب نکل گئے ہیں, اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ اپنی ریالٹی سے کنیکٹڈ رہیں, آپ اپنی روٹ سے کنیکٹڈ رہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ آفن وزٹ گریو یارڈس, کہ آپ وہاں جا کے آپ کو اپنی حقیقت پتہ چلتی ہے کہ اینڈ آف دی ڈے چاہے کوئی مسلمان ہے, چاہے کوئی نان مسلم ہے, چاہے کوئی کسی بھی مذہب کا ہے, اینڈ تو سب کا ایک ہے نا. اور وہاں آپ یو کین ناٹ کیری تھنگس ود یو. پھر کیوں, وائی ٹو ویسٹ یور ٹائم ان رننگ لائک ریلنٹلیسلی وداؤٹ ہیونگ اینی لائک سالڈ بینیفٹ آف اٹ. بالکل ایسے ہی ہے. میں نے ہمیشہ توکل کی کمی, شکر کی کمی ان لوگوں میں دیکھی ہے جو دوسروں سے حسد کرتے ہیں. یہ بہت زیادہ ایلیمنٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے. آپ کا دوست ہے, آپ سے حسد کر رہا ہے. آپ کے بہن بھائی ہیں, آپ سے ایک ٹائم پہ وہی بہن بھائی جن کا آپ کے بغیر گزارا نہیں ہو رہا ہوتا تھا, اپنی اپنی فیملیز بن گئی, اب وہ آپ کو ہی نہیں دیکھ پا رہے ہیں. اب جب یہ فیملیز میں چیزیں اتنی سرایت کر گئی ہیں, آپ کی ورک پلیس پہ ہیں, آپ کی دوستیوں میں ہیں, ہر بندہ یہ سمجھ رہا ہے کہ بھائی میں نے اس کو چھوڑ دینا ہے, بھائی اس کے پاس جو ہے وہ سب کچھ کسی طرح میں نے کھینچ لینا ہے. کیونکہ ہم نا یہ نہیں سمجھتے کہ زندگی میں ہر چیز, ہر ایک کا اپنا کلاک ہے. دیکھیں آپ کا کلاک آپ کے اکارڈنگ چل رہا ہے, آپ کی سکسیس کا ٹائم آپ کا ہوگا, میری سکسیس کا ٹائم میرا ہوگا. ٹھیک ہے, ہر ایک کی اپنی زندگی ہے. وہ KFC کا جو فاؤنڈر تھا, اس کو اپنے آفٹر 50s اس نے ایک سکسیس ہٹ کی تھی نا. اس سے پہلے وہ ایک گمنامی کی زندگی بسر کر رہا تھا. ہر انسان کی زندگی کی گھڑی اس کی اپنی ہے. جب ہم مقابلہ کرتے ہیں, جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں, ہم بھول جاتے ہیں کہ آپ کی جرنی کچھ اور ہے, میری جرنی کچھ اور ہے. ہم انسان ہیں, ہم نام ہیں, لیکن ہم ناموں کے پیچھے چلتی پھرتی کہانیاں ہیں. ہر ایک کی اپنی کہانی ہے, ہر ایک کی اپنی اوپننگ ہے, ہر ایک کی اپنی اینڈنگ ہے, ہر ایک کی اپنی سٹرگل ہے. میں اگر آج یہاں پہ ہوں, میری پیچھے بہت سٹرگل ہوگی. آپ یہاں بیٹھی ہیں, آپ کے پیچھے آپ کی زندگی کی بہت سٹرگل, بہت محنت ہوگی. ہم وہ محنت والا پارٹ جو ہے وہ نہیں دیکھتے, ہم اینڈ رزلٹ دیکھتے ہیں کہ اچھا آج یہ یہاں پہ ہے انسان, آج اس نے یہ حاصل کر لیا, آج اس نے یہ بنا لیا, تو میرے پاس کیوں نہیں ہے. آپ کی اپنی ایک زندگی ہے, دوسرے کی اپنی ایک زندگی. کامیابی 4 دن میں نہیں ملتی ہے, لیکن آج لوگ کہتے ہیں کہ بس ہم ایسے اوپر چلے جائیں, اور ایسے اوپر جانے والے پھر نیچے بھی آ جاتے ہیں. بالکل بالکل. محنت دیکھیں, محنت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. جو آپ نے شروع میں بڑی خوبصورت اوپننگ دی کہ توکل اور شکر, یہ دونوں لازم و ملزوم ہے. توکل کیا ہے؟ توکل یہی ہے نا کہ آپ نے اپنی ایفرٹ کی. حضرت ہاجرہ نے جو 7 چکر لگائے تھے صفا مروہ کے, وہ ان کی ایفرٹ تھی. دین آپ کو ایفرٹ کا پورا ایک فوکس کرتا ہے, حکم دیتا ہے. ایفرٹ آپ کی ہے, نتیجہ اللہ کا ہے. بے شک. تو ایفرٹ آپ کریں. انہوں نے 7 چکر لگائے, لیکن پانی کہاں سے نکلا؟ حضرت اسماعیل کی ایڑیوں سے نکلا. جہاں وہ بھاگ رہی تھیں وہاں پانی نہیں, بٹ ایفرٹ ہے. پرندہ صبح گھر سے باہر نکلتا ہے, نکلنے کا حکم ہے, اس کو گھونسلے میں رزق نہیں ملتا, وہ باہر جاتا ہے تو اس کو ملتا ہے. حضرت مریم کا ہمارے پاس واقعہ ہے, جس وقت وہ تکلیف کے عالم میں تھیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اوپر جو درخت ہے اس حالت میں اس کو ہلاؤ, تو کھجوریں خود گر کے ان کے پاس نہیں آ گئیں. بے شک. what we are told through our religion and what science tells us کہ اسٹیون ہیز ہیں, ان کی ایک ریسرچ ہے, جو ریسرچ کیا, ان کا ایک اسکول آف تھاٹ ہے, ایک تھراپی ہے which is known as ACT. وہ ہے ایکسیپٹنس پلس کمٹمنٹ تھراپی. یہ اس کو ACT ایکٹ کہتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کمٹمنٹ کریں, آپ اپنی ایک وہ کمٹمنٹ کام کے لیے, چیز کے لیے شو کریں, بٹ دین ایکسیپٹ دا ریزلٹس. ہم کیا کرتے ہیں, ہم بگ پیرنٹس کتنی غلطی کر جاتے ہیں. ہم اپنے بچوں کو جس وقت وہ یونیورسٹی میں ہے, جاب کے لیے ہے, اسکول میں ہے, ہم اس کو پریشرائز کر رہے ہیں کہ جی آپ پڑھو. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک بات ہے, آپ اس کی ایفرٹ کو مانیٹر کریں کہ وہ کتنی ایفرٹ کرے. پر جب اس نے ایفرٹ کر لی اینڈ یو ہیو سین ہیم ڈوئنگ دیٹ ایفرٹ, آپ نے اس کو دیکھ لیا کہ وہ کتنا کام کر رہا ہے یا کتنا پڑھ رہا ہے, اس کے بعد رزلٹ میں چاہے وہ سیز لے یا ڈیز لے, ایز لانگ ایز دیٹ چائلڈ ہیز میڈ ایفرٹ. ہم اپنے بچے کا کام وہیں سے خراب کرتے ہیں. ہم اس کو ایک غلط, جو دیکھیں بچہ سیکھتا وہ ہے جو آپ کر کے دکھا رہے ہیں. بچہ وہ نہیں سیکھے گا. میں اپنے بچوں کو کہتی رہوں توکل کرو, توکل کرو, شکر کرو. میں خود ہر وقت کمپلیننگ ہوں, میں ہر وقت خود جو ہے وہ چیزوں کو اپنے ہاتھ میں لے رہی ہوں, رائٹ لیفٹ اگر میں لوگوں کو کہہ رہی ہوں میرا یہ کام کر دو, بچہ وہی سیکھے گا کہ ماں اگر ایفرٹ اس طرح کری میں نے بھی یہی کرنا ہے, ماں نے اگر لوگوں پہ ریلائی کری ہے میں نے بھی کرنا ہے. تو آپ یو ہیو ٹو لیڈ ود ایگزامپل. آپ نے بچے کو یہ دکھانا اور بتانا ہوتا ہے بیٹا تم نے کوشش کر لی, تم نے ایگزام کی تیاری کر لی, اب جو بھی نتیجہ آئے گا
وہ اللہ کی رضا پہ اس پہ راضی ہو جاؤ. بچے سوسائڈس کر لیتے ہیں کہ ہم نے تو یہ اتنے گریڈ کی وہ کی تھی, ہمارا اتنا نہیں آیا. پیرنٹ کا پریشر ہوتا ہے, نالائق نکمے, تم نے کیا نہیں, تم نے ٹھیک سے تیاری نہیں نا کیونکہ دیکھو وہ بچہ زیادہ لے گیا. بالکل, تو بینگ پیرنٹس ہم پہ بہت ذمہ دار ہے. بالکل ایسے ہی ہے جی. ہم بریک کی طرف جا رہے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ونس اگین. جہاں ہم بچوں کی عادتیں بنانے کی, ان کی تربیت کی بات کر رہے ہیں, وہیں ہماری نا ہمیشہ بڑی کوشش ہوتی ہے کہ بچے کی اسکولنگ جب سٹارٹ ہو رہی ہے, اسکول کا انتخاب کرنا, بچے کی ٹیچر کیسی ہے, اس کا ایٹیٹیوڈ کیسا ہے, ان چیزوں کو مانیٹر کرنا, یہ ہر پیرنٹس کے لیے نا ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے. بالکل. سو ہم اس کو بھی سم ٹائم اگنور کر دیتے ہیں. تو اس میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ دیکھیے پیرنٹنگ از ویری ڈیفیکلٹ, اور پیرنٹنگ از اے ٹاسک, ٹھیک ہے, جس کو ہم انڈرسٹینڈ, ویری چیلنجنگ. میں اکثر یہ بات کرتی ہوں کہ بچے پیدا کر لینا از ناٹ اے بگ ڈیل, ٹھیک ہے. ان بچوں کو بڑا کر کے, تیار کر کے, معاشرے کے سپورٹ ایک اچھا کارآمد انسان بنانا از دا ریئل چیلنج. اور اس میں اگر until and unless you are not ready to be a parent, تو پھر آپ اس بچے کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں اور معاشرے کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں. کمنگ بیک ٹو یور کویسچن, کہ اسکول سے ہی معاملہ سٹارٹ ہو جاتا ہے کہ ہم جب اسکول کا بھی انتخاب کر رہے ہوتے ہیں, انفارچونیٹلی ہم نے اس کو اسٹیٹس بنا لیا, اسٹیٹس سمبل بنا لیا کہ بڑے سے بڑے اس میں بھیجنا ہے. بچہ کانفیڈنس وہاں سیکھے گا, نہیں, بچہ کانفیڈنس نہیں سیکھے گا وہاں سے. ہم نے ہسٹوریکلی بھی دیکھا ہے, ہم نے یہ چیز نوٹ کی ہے کہ بچہ, ہمارے بڑے بڑے جو کتنے نامور ایسے سائنٹسٹ ہیں, ریسرچرز ہیں, پولیٹیشینز ہیں, جو ٹاٹوں والے اسکول میں پڑھ کے بھی بہت اوپر تک گئے ہیں. میں سمجھتی ہوں جتنا بڑا آپ ایک سسٹم کا انتخاب کرتے ہیں, آپ بچے کو بھی ٹربل میں ڈال رہے ہیں, خود بھی ٹربل میں آ رہے ہیں. دیٹ ڈز ناٹ مین کہ آپ ایک اچھے سسٹم کا انتخاب نہ کریں. بچے کے اندر گریٹیفیکیشن ڈالیں, سکون ڈالیں, اور وہ سکون صرف پیرنٹس ڈال سکتے ہیں. بچہ جس وقت اپنے ماں باپ کو دیکھے گا نا کہ ماں باپ جو ہیں وہ کسی کی طرف, مطلب جب وہ کہیں جا رہے ہیں, کسی پارٹی میں ہیں, سڑک پہ ہیں, گھر میں ہیں, اپنے نیبر سے کمپیریزن ماں نہیں کری, باپ اپنے کلیگ سے نہیں کر رہا, اپنے گھر میں اپنے بڑے تایاؤں, چچاؤں سے, خالاؤں سے کمپیریزن نہیں ہو رہا, بچہ ول نیور ڈو دیٹ. وہ کبھی وہ نہیں کرے گا. لیکن گھروں میں اگر ڈسکشنز یہ ہو رہی ہیں کہ اس کے پاس تو یہ ہے, اس نے تو یہ خرید لیا, اس نے یہ نئی چیز لے لی, اس کی تو پروموشن ہو گئی, ہم تو پتہ نہیں یہیں کہ یہیں بیٹھے ہیں, ہم نہ چاہتے ہوئے اتنے غلط کلمات منہ سے ادا کر دیتے ہیں کہ وہ بچہ پک کرتا ہے. تو پیرنٹ ہونے کی حیثیت سے ہمیں بڑا ویجیلنٹ اور بڑا کانشیس ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم کو اس طرح کی بات نہ کریں. بالکل, دیٹس ویری امپورٹنٹ. بالکل صحیح. نوجوانوں کی طرف آنا چاہوں گی میں دوبارہ سے. پڑھے لکھے نوجوان ہیں, جاب نہ ملنا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے آج کا. ڈگریز ہاتھ میں ہیں اور کہتے ہیں جی ہمارے پاس جاب نہیں ہے, تھوڑا بہت کوئی کام کر لیا, اور پھر اپنی ایجوکیشن سے بالکل اپوزٹ جب آپ کو آ کے بہت زیادہ کوئی چھوٹا موٹا کام کرنا پڑتا ہے, گھر بار تو چلانا ہے نا, آپ کو اپنا گزارا کرنا ہے, وہاں سے نوجوان جو ہے نا وہ بہت ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو وہ اسٹرگل جتنی مرضی بھی آپ کی لائف کی ہو نا, تھک جاتا ہے جلدی نوجوان. بالکل ٹھیک بات ہے. میری نوجوانوں سے ویسے ایک گلہ ہے کہ سنس آئی ایم ہیڈنگ ایچ آر آلسو, تو بہت زیادہ میرا جو ہے وہ ینگ جنریشن سے بھی, ہر طرح کے اس سے ایج گروپ سے میرا تعلق بہت زیادہ ہے, بہت واسطہ ہے. نوجوانوں میں نا محنت بہت کم ہو گئی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ اب اسپیشلی اب جب ہم نوجوان کی بات کرتے ہیں تو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ جن زی. یس, ٹھیک ہے, کہ وہ 97 98 کے جو پیدا ہوئے ہوئے بچے اس ٹائم کے, وہ اب ظاہر ہے ماشاء اللہ جوان ہو چکے ہیں, بڑے ہو گئے ہیں, اور یہ وہ والی آپ کا گروپ ہے جو اب ڈھونڈ رہا ہے نا, جاب ہنٹ کر رہا ہے یا جابس پہ لگا ہوا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی ریسنٹ ایک ریسرچ آئی ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پچھلے 70 سال کی جنریشنز کا کمپیریزن کیا ہے, اینڈ دے فاؤنڈ آؤٹ کہ ہر جنریشن اپنی سے پچھلی جنریشن سے انٹیلیجنٹ تھی. جین زی از دا اونلی جنریشن جو اپنے کوگنیٹو بیہیویئر میں اور اپنے لرننگ کیپیسٹی میں اپنے پیرنٹ جنریشن سے کم ہے. ٹھیک ہے, اب اس کی بہت سی ریزنس ہیں. اس کی ریزنس جو ہیں وہ بہت زیادہ, جو ٹیکنالوجی ایوالو کر گئی, اے آئی. جب میں نے آپ نے ڈگری کی تھی تو ہم اس وقت کوئی چیٹ جی پی ٹی وہ نہیں ہوتا تھا, کوئی پلیٹ فارم نہیں ہوتا تھا. یہ وہ بچے ہیں, اس دور کے بچے ہیں جو تیار ہوئے ہیں. یہ انفارچونیٹلی محنت اس طرح نہیں کرے, اور میرا آپ کے پروگرام کے تھرو ان سے ایک درخواست ہے, ایک ریکویسٹ ہے کہ دیکھیں ٹھیک ہے اسمارٹ ورک بہت ایک اچھی چیز ہے, بٹ نتھنگ کین ریپلیس ہارڈ ورک. آپ کو اپنی جاب سے ریلیٹڈ, اور یہ میں بینگ ایچ آر ہیڈ بھی ایک ٹپ دینا چاہتی ہوں, آپ کو اپنی جاب, اگر اپنی
سی وی سے یا اپنی آپ کی جو ڈگری ہے اس کو اس طرح کہہ لیں کہ جو آپ کا پروفیشن ہے, آپ کی جو ڈگری ہے, آپ کی جو اسٹڈیز ہیں, اس سے ریلیٹڈ اگر نہیں بھی کوئی جاب ملتی نا, کوئی جاب, نو جاب از اسمال. اسٹارٹ ود اسمال اسکیل, اسٹارٹ آن اے اسمالر اسکیل. آپ کو جو بھی جاب مل رہی ہے, آپ مارکیٹ میں ان تو ہوں, آپ ان ہوں گے, آپ کے لنکس بنیں گے, 6 مہینے بعد, سال بعد آپ کو آپ کی پسند کی نوکری بھی مل جائے گی. پلس جو میں نے کچھ جیسے میں نے عرض کیا کہ میری بہت زیادہ ان کے ساتھ وہ ہے انٹریکشن ہے, یہ اپنی اسٹڈیز کرنے کے بعد دے تھنک کہ وی ہیو لرنڈ ایوری تھنگ, ویئرز اس طرح نہیں ہے. آپ ڈیورنگ جاب بہت کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں, آپ محنت کر کے بہت کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں, لرننگ کی کوئی عمر نہیں ہے, آپ قبر تک سیکھتے رہتے ہیں. اپنے ایٹیٹیوڈ کو جب آپ پازیٹیو کرتے ہیں تو ہمیشہ آؤٹ کم پازیٹیو آتے ہیں. اگر ہم اپنی ساری ان چیزوں کا ایک نچوڑ لے لیں کہ ہماری بات چیت کا ایک کیا کرکس ہے, تو وہ ہے اسٹے پازیٹیو. بالکل ان ایوری سچویشن اسٹے پازیٹیو. اچھا, یہاں پہ نا مجھے کچھ لوگوں کے رویے بھی بڑے وہ لگتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں اوور اسمارٹ, ایکسٹرا اسمارٹ ہوتے ہیں, مطلب ان کے پاس کوئی اتنی ابیلٹی بھی نہیں ہوتی بٹ ان کی اسمارٹنیس کام آ جاتی ہے. ایکچولی میں نے بہت سارے لوگ ایسے دیکھے. کچھ لوگوں کی کمیونیکیشن اسکلز بہت اچھی ہوتی ہیں, مطلب وہ اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگوں پہ آپ کو وہ بھاری نظر آ رہے ہوتے ہیں. کچھ لوگ بڑے اسمارٹ ہوتے ہیں, اسکلز اتنی اچھی نہیں ہوتی, اتنا اچھا اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کر سکتے, کراؤڈ میں نہیں بول سکتے. یہ آپ کے پاس یہ اسکلز ہونا کتنا ضروری ہے؟ اچھا, یہ میں بہت دفعہ اپنے میں نے شوز میں یہ بات کی جب ڈگری کے 1-2 ٹاپکس تھے اس پہ. ہمارے پاس ایسے بچے آتے ہیں جنہوں نے الیکٹریکل انجینئرنگ, میکینیکل انجینئرنگ کی ہوئی ہوتی ہے, جنہوں نے بڑی اچھی یونیورسٹی سے پڑھا ہوتا ہے. وڈ یو بلیو کہ جب وہ آپ بات کر رہے ہوتے ہیں, ہم ان سے انٹرویو کر رہے ہوتے ہیں, دے کین ناٹ میک آئی کانٹیکٹ. ان کو اپنے آپ ایکسپریس کرنا نہیں آتا. وٹ ڈو وی ہیو ٹو ڈو ود دیٹ ڈگری؟ ہم اس کو تو نہیں. انٹرپرسنل اسکلز آر ویری امپورٹنٹ, کانفیڈنس از ویری امپورٹنٹ. آپ کانفیڈنٹلی اپنے آپ کو پریزنٹ نہیں کر سکتے, دیٹ پیس آف پیپر کین ناٹ سپورٹ یو اور کین ناٹ سیو یو. ہاں, وہ آپ کو انٹر کر دے گا کسی بھی فیلڈ میں, کسی بھی ایریے میں. آگے آپ کی انٹرپرسنل اسکلز, آپ کی کمیونیکیشن اسکلز, آپ کا کانفیڈنس, ناٹ اوور کانفیڈنس. وہ جو آپ اسمارٹنیس کی بات کر رہے ہیں, ہاں کچھ لوگ بہت اسمارٹ ہوتے ہیں, دے نو کہ وچ روم از مینٹ فار دیم. اور جو روم ان کے لیے نہیں ہوتا, دے جسٹ کوئٹ دیٹ, جہاں پہ وہ ایک لائم لائٹ میں نہیں ہوتے. بالکل. تو یہ پرسن ٹو پرسن ظاہر ہے یہ اسمارٹنیس کی چیزیں, بٹ آبویسلی یہ ریکوائرڈ ہیں. یہ آج کے دور میں جتنا کمپیٹیٹیو معاشرہ ہو چکا ہے, جتنا ہم بھاگ رہے ہیں, جتنی ہم چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, دیز اسکلز آر آئی گیس مور امپورٹنٹ دین ڈگری. سو ہماری گفتگو کا اینڈ یہ ہوگا کہ محنت کرتے رہیں, محنت کریں, رزلٹ اللہ پہ چھوڑیں, ٹھیک ہے, محنت ضرور کریں. اور اس چیز کو میں نے آپ کو بہت سے اس کا وہ بتایا ہے کہ اس میں آپ, یہ سائنس کہتی ہے, یہ میں نہیں کہہ رہی. آپ کو اگر ریلیجن کی چیزیں آؤٹ ڈیٹڈ لگتی ہیں خدا نہ خواستہ, تو چلیں آپ سائنس سے اس چیز کو دیکھ لیں. جو آج کی ینگ جنریشن ہے وہ اس چیز کو صرف ایکسیپٹ, ینگ جنریشن کیا, ہر جنریشن بالکل اس چیز کو ایکسیپٹ کریں کہ آپ کے ہاتھ میں صرف اور صرف وہ ہے جو آپ کر سکتے ہیں, وچ از ایفرٹ. بالکل ایسے. کیا اس کا رزلٹ ہے, وہ قدرت کے ہاتھ میں ہے, وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, آپ اس کو نہیں کنٹرول کر سکتے. بالکل. اور جلد بازی جو ہے نا وہ پلیز مت کیجیے. بالکل. اور ایفرٹ کرنا از ویری امپورٹنٹ, کہ ایفرٹ کے بغیر جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے. یہاں پہ ایک اور میرے ذہن میں ایک وہ آ رہی ہے, ریسرچ آ رہی ہے, آئی ایم جسٹ فارگیٹنگ دیٹ پرسنز نیم. 1988 میں وہ امریکن ایک سائیکالوجسٹ ہیں, انہوں نے 3 کوپنگ میکنزم بتائے. انہوں نے کہا کہ ایک پہلا جو میکنزم ہے وہ ہے ڈائریکٹنگ یور سیلف فار ایوری ایفرٹ. اور وہ یہ ہے کہ جی میں اللہ کو نہیں مانتا, یا اللہ کچھ نہیں ہے, دیر از نو سچ تھنگ ایز نیچر اور یونیورس, جو کچھ ہے میں خود ہوں, میری محنت ہوگی, سب میں کروں گا. دوسری ان کی اپروچ جو بتاتی ہے ڈیفرنگ, جو کرنا ہے اللہ نے کرنا ہے, میں نے تو کچھ نہیں کرنا, بھائی میں گھر پہ بیٹھی ہوئی ہوں, مجھے کھانا اللہ دے دے گا, وہ رازق ہے نا, اللہ کہتا ہے وہ رازق ہے. تیسرا ہے کولیبریٹو. کولیبریٹو از دا بیسٹ ایٹ کوپنگ میکنزم. اور کولیبریٹو یہ ہے کہ میں اپنے حصے کا کام کروں گی, باقی اللہ کے اوپر ہے. تو یہ کرکس ہے. شکر گزار رہیں, اپنی چیزوں کو دیکھیں. اللہ نے آپ کو چلتا پھرتا بنایا ہے, آپ ہر صبح اٹھتے ہیں تو آپ کے اوپر چھت ہے, آپ فٹ پاتھ پہ نہیں سو رہے, آپ مکمل ہیں, صحت کے ساتھ ہیں. اس وقت اگر ہمیں دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ کے گھر میں ٹی وی بھی ہے, بجلی بھی ہے. تو یہ اللہ کی وہ نعمتیں ہیں جس پہ ہمیں خوش ہونا چاہیے. دور مت جائیں, صرف اپنے آپ کو دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہاتھ دیے ہیں, پاؤں دیے ہیں, آنکھیں دی ہیں, ایک خوبصورت اور مکمل انسان بنایا ہے. میرے خیال سے صرف آپ اسی چیز پہ غور کر لیں گے اور اپنے سامنے کھڑے کسی اس انسان کو دیکھیں گے نا,
جو ہاتھ پاؤں کے بغیر ہے, جس کی آنکھیں نہیں ہیں, تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے آپ ہاتھ نہیں آئیں گے. باقی محنت کرتے چلے جائیں, مت دیکھیں کہ میرے ساتھ والا جو تھا وہ محنت کر رہا تھا, وہ تو کہاں کا کہاں پہنچ گیا ہے اور میں زیادہ محنت کر کے بھی وہاں ہوں. وہ رزق کی ایک چھوٹی سی فارم ہے جو ہم یہ بات کہیں نا, رزق کی بہت سی فارمز ہیں. بہن بھائی رزق ہیں, اچھا ساتھی رزق ہے, رشتہ دار رزق ہیں, اچھی نوکری رزق ہے, عقل رزق ہے, ایمپتھی رزق ہے. بے شک. تو یہ اولاد, آپ کے پاس مکمل اولاد ہے, کسی کی اولاد جو ہے وہ مکمل نہیں ہے, کسی کے پاس اولاد ہی نہیں ہے, یہ رزق کی فارم ہے. پیسہ رزق کی سب سے ادنا فارم ہے. تو وہ رزق دیکھیں جو اللہ نے آپ کو دوسروں کی نسبت بہت دی ہے, تو شکر ادا کریں گے تو آپ کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. تھینک یو سو مچ, آپ کے ٹائم کا بہت بہت شکریہ. بریک کے بعد جوائن کرتے ہیں, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ونس اگین. ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. مائنڈ سائنسز ایکسپرٹ ہیں روبی علی جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. ہم بات کر رہے ہیں شکر کی, توکل کی, مقابلے بازی کی, نوجوانوں کی پریشانیوں کی, اور سوشل میڈیا کا اس پہ امپیکٹ کیا ہے, اس کی ہم بات کر رہے ہیں. روبی کو اپنے شو میں ویلکم کریں گے. السلام علیکم روبی. وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ. سو ابھی ہم نے بڑی ڈیٹیل میں گفتگو کی کہ ہمارا نوجوان جو ہے نا, اس میں شکر کی کمی ہے, توکل کی کمی ہے, اور ہم پریشان بہت زیادہ رہنے لگے ہیں. تو ہمارا مائنڈ جو بے سکونی میں ہے, اصل میں ہم اپنے ساتھ خود زیادتی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو خود تیار کر رہے ہوتے ہیں کہ چیزیں ہم پہ اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں. اصل میں بات پتہ کہ انا جو ہمارے آج کل کے حالات ہیں نا, اب جیسے ہم نوجوان ہیں, ابھی بات ہم نے پہلا لفظ بولا ہے گریٹیٹیوڈ, شکر گزاری. تو شکر گزاری ہمارے الفاظ میں تو ہے, ہمارے عمل میں نہیں ہے. ہمیں ہر چیز بہت جلدی جلدی چاہیے, شارٹ کٹ کے لیے چاہیے. ہمیں یہ کوئی اس چیز سے غرض نہیں ہے کہ ہمیں اس کا ہماری سوسائٹی پہ کیا اثر جا رہا ہے, یا کیا بس ہمیں وہ چیز چاہیے. اور یہ کہاں سے ہماری, جو اگر مائنڈ کی ہم بات کریں, جس طرح بھی آپ نے بات کی کہ ساری انزائٹی, پینک اٹیکس اور یہ اور واٹ ایور کچھ بھی ہم لوگ ان سب چیزوں کو اگر ہم دیکھیں, اور یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو مین اگر دیکھا جائے نا امیدی. ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ شکر گزاری ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو امید بھی دیتی ہے, بے شک, آپ کو ایک آنے والے کل کے لیے خوشخبری بھی دیتی ہے, آپ کو یہ بھی احساس دلاتی ہے کہ آپ زندگی میں سب کچھ کر سکتے ہیں. اور میرے خیال میں آپ کے اندر اگر واقعی ریئل میں شکر گزاری آ جائے کہ جو ہے جیسا ہے, میرے اللہ نے جو عطا کیا ہے بہترین ہے, اور جو میرے نصیب میں ہے وہ مجھے مل کے رہنا, میرا کام ہے محنت کرنا, اسٹرگل کرنا, جدوجہد کرنا. ہمارے ہاں اس کی مین کمی ہے. اور اس کی, اب جیسے ہم نے بات کی ہے کہ سوشل میڈیا, تو یہ بہت بڑی ایک ریزن ہے. ہم لوگوں کو دیکھ رہے ہیں, ہمیں یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ فٹافٹ انہوں نے یہ چیز حاصل کر لی. ہم کس طرح سے ایک, وہ کہتے ہیں نا کہ ایک چکھا چوند والی دنیا میں, ان چیزوں میں ہمارے اندر اتنی وہ کہہ لیں کہ تیزی ڈال دی ہے کہ ہمیں بس ہر چیز فٹافٹ چاہیے. دوسروں کی زندگی کو دیکھ کے ہمیں حسد بھی آتا ہے, ایسے اس کے پاس میرے پاس کیوں نہیں. بالکل ٹھیک ہے. اب حسد بیسیکلی آتا ہی تب ہے جب آپ اللہ کی تقسیم سے راضی نہیں ہوتے. بے شک ایسے ہی ہے, کیونکہ یہ اللہ کی تقسیم ہے نا, جس کو جو چاہے کب ملنا ہے کب نہیں ملنا یہ اللہ کو بہتر پتہ ہے. لیکن جب ہم دوسروں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ان کی زندگی میں تو پرابلم ہی کوئی نہیں ہے, کہ تو اتنی ہیپیلی گزار رہے ہیں, کبھی کوئی جا رہا ہے کہیں جا رہا ہے. تو نوجوان نسل بیسیکلی اس چیز میں جو ہے ان میں انزائٹی حد سے زیادہ آنا شروع ہو جاتی ہے, کیونکہ انہیں بھی وہ چیز فٹافٹ چاہیے. اچھا, یہ کوئی ذہنی بیماری ہوتی ہے؟ بالکل ہوتی ہے. دیکھیں, جب آپ کا مائنڈ نیگیٹو, آپ نے ایک سوچ لی, آپ کے اپنے اندر وہ نیگیٹو چیزیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں, اور وہ پوری ایک لائن آپ کی زندگی میں بنا دیتی ہے. آپ کوئی بھی آپ سوچنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو پہلے آپ کے دل میں آتی ہے نہ ہے, بالکل ایسے, کہ نہیں میں تو کر ہی نہیں سکتا, یہ ہونا ہی نہیں ہے, یہ وہی کر سکتا تھا, میں نہیں کر سکتا, اور اس کے نصیب تو بڑے اچھے ہیں, میرے کیوں نہیں ہے. موازنہ آ جاتا ہے نا, کمپیریزن. جب آپ اپنی ذات کو دیکھیں, دوسرے سے آپ ایک متاثر ہونا اچھی چیز ہے, لیکن جب آپ اپنی ذات کو اس کے اس حد تک اس کے جو ہے اثر اندازی میں لے جائیں کہ آپ کی اپنی ذات کہیں گم ہو جائے, اور آپ جسٹ آج کے دور میں آپ دیکھیں, آپ کو اتنی ایک مائنڈ کو ایک اچھی, دیکھیں کوئی ہم مثبت کام کرتے ہیں نا, ہمیں ہیپینس, خوشی کا احساس ہوتا ہے. اب جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ لائکس کی, اور آج کل بڑی کامن چیز ہے, بالکل ہر جگہ پہ ٹارگیٹنگ, ہمارا ٹارگیٹ مین کیا ہوتا ہے, ریٹنگ. کہیں بھی لائف میں آپ دیکھ لیں, اب وہ شروع میں تو بڑی اچھی لگ رہی ہوتی ہے, ہمیں ایک مثبت چیز ہے نا, ایک ہیپینس دے رہی ہوتی ہے, ہمارا کہہ لیں ڈوپامین جو ہے وہ ہائی ہو رہا ہوتا ہے, ہمارا جو ہارمون ہے. آہستہ آہستہ وہی چیز
ہم مینیج نہیں کر پاتے. جب مینجمنٹ میں نہیں آتی ہے تو وہ چیز ہماری انزائٹی میں جانا شروع ہو جاتی ہے. بالکل. جب آپ انزائٹی میں جائیں گے آپ کو پینک اٹیکس آئیں گے. اس کے لیے پھر آپ کے ذہن میں کوئی جو ہے وہ گریٹیٹیوڈ نہیں رہ جاتا. بالکل. آپ وہ انتہائی کہہ لیں کہ آپ انزائٹی میں جانا شروع ہو جاتے ہیں, وہی چیز آپ کو نیگیٹو امپیکٹ میں لے کے جاتی ہے, جس میں ہمارے سوشل میڈیا کا آج کے دور میں بہت بڑا رول ہے. بالکل ایسے ہی نوجوان کو اچھا, اور پھر اس میں تعلیم کا بھی ہے. میں آپ کے پلیٹ فارم پہ ضرور کہنا چاہوں گی, جو ہمارے بچوں کو آج تعلیم دی جا رہی ہوتی ہے, جب وہی تعلیم لے کے وہ فیلڈ میں آتے ہیں تو ان کی سکلز میچ نہیں کرتی. بچوں میں یہ بھی چیز آ گئی ہے کہ ہم نے ماسٹرز کر کے آ جا کے ہم نے پھر اگر وہی ہم سے تو میٹرک والا بچہ چاہے ہم سے زیادہ ارن کرے. دیکھیں مین ہم نے ایک ٹارگٹ رکھ لی ہے صرف ارننگ. ہمیں نہیں اس چیز سے غرض کی تربیت ہو رہی ہے کہ نہیں, ہمیں نہیں پتا کہ ہم لوگ سویلائز پرسن بن رہے ہیں کہ نہیں بن رہے. ہمیں صرف پتہ ہے کہ ہم نے ایک ٹارگٹ ہے, وہ ہے کہ ان کو اگر آ رہا ہے تو ہمیں کیوں نہیں. اور ہم نے تعلیم یہ ڈگری لے رہے ہیں, لیکن جب آپ نے فیلڈ میں جانا ہے تو وہ چیز آپ کو اس طرح نہیں ملتی. ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ جو پڑھایا جا رہا تھا وہ تو عملی طور پہ تو ہے ہی نہیں ہے. بالکل. تو یہ بھی نوجوان نسل میں ایک نا امیدی, یعنی آپ کا یہ کہنا ہے کہ ہماری ایجوکیشن میں اسکلز کی کمی ہے. بالکل ہے. ہمارے ایجوکیشن میں جو ہے ہمیں اسکل لرنر کو بچوں کو پروڈیوس کرنا ہے, تاکہ جو پڑھ رہے ہیں, جو ان کو وہ اپنا نالج لے رہے ہیں, وہ جا کے فیلڈ میں انہیں ڈھونڈنا نہ پڑے, خود بخود جابس ان کو مل جائیں. تو یہ بہت بڑی وجوہات ہے ہماری. اور سیکنڈلی ہمارے گھروں کا ماحول, جیسے ہم ڈسکس کرتے ہیں, جب دیکھیں کوئی بھی چیز ہے نا وہ گھروں سے, ہمارے گھر سے جو ہے نا وہ مقابلہ بازی شروع ہوتی ہے, اور وہ چلتے 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 سوسائٹی میں آ جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. آپ کا بچے کا آپ شروع سے مائنڈ سیٹ بنا دیتے ہیں, فلاں سے تم نے زیادہ نمبر لینے ہیں, کلاس میں تمہارے وہ بچہ ہے, فلاں سے تم نے زیادہ نمبر لینے ہیں. دیکھیے بچہ جب گھر میں دیکھ رہا ہوتا ہے نا کہ ماں بیٹھ کے ہمارے لیے جنرلی بات ہو رہی ہوتی ہے, وہ اپنے ہسبینڈ سے بات کر رہی ہے, فلاں نے یہ والا سوٹ لیا, فلاں کے گھر میں یہ چیز ہے, ہمارے گھر میں کیوں نہیں ہے, تم نے تو کبھی کچھ کرنا ہی نہیں ہے, ہمارے تو کبھی نصیب بدلنا ہی نہیں ہے. یہی وہ چیز ہے نا جو نا امیدی نا شکراپن ڈال دیتی ہے. بالکل ایسے. اور وہی چیزیں پریکٹیکلی پھر آپ اپنی فیلڈ میں بھی ان چیزوں کو کرنا شروع کر دیتے ہیں. بالکل ایسے ہی. ہم لوگ یہ بات تو کر دیتے ہیں کہ آج کی سوسائٹی میں حد سے زیادہ انزائٹی ہے, ڈپریشن ہے. دیکھیں سوسائٹی بھی وہی ہے, لوگ بھی وہی ہیں. ہم فوراً کمپیریزن کریں گے, پہلے یہ چیزیں نہیں تھی, تو کہیں نہ کہیں ہمارے اپنے اندر یہ پرابلمز ہیں, کیونکہ ہمیں ہر چیز بہت جلدی چاہیے, ہمیں محنت نہیں کرنی, ہم نے شارٹ کٹ رستے اپنانے ہیں, اور ان چیزوں میں دیکھیں پھر یہی کچھ ہی ہوتا ہے. جو بیہیویئر یعنی ہمارا بہت میٹر کرتا ہے. ہم جو جلد باز ہو گئے ہیں, ہم جو پرسکون نہیں ہیں, ہمارے اندر جو ایک وہ طرح کیوریوسٹی بڑھتی چلی جا رہی ہے, وہ ہمیں چیزوں سے, اصل چیزوں سے, رزلٹ سے دور لے کے جاتا ہے. تجسس کا ہونا بری چیز نہیں ہے. تجسس کا ہونا بری چیز نہیں ہے. ہر نارمل انسان میں, اللہ بھی قرآن میں کہتے ہیں کہ تمہارے لیے یہ راز دنیا میں, کائنات میں رکھے ہوئے ہیں, ان کو تلاش کرو. لیکن کس طرح تلاش کرنا ہے, آپ کو پراپر رستے کا پتہ ہونا چاہیے. پراپر, بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اب آپ یہ بات کر لیں کہ ہر چیز میں ہمیں جو کہ ایک آپ متلاشی ہیں کہ کس طرح سے, اور ایک پراپر وے ڈھونڈنے کی بجائے آپ اس میں غلط وے میں کہ ہم کسی طرح سے بس حاصل کرنی ہے ہم نے چیز. اور آپ دیکھیں کہ آپ کے اتنے ہائی اچیورز بچوں میں اور سیلیبریٹیز میں ہم دیکھیں وہ کیوں سوسائڈ اٹیمپٹ کرتے ہیں, کیونکہ چیز کو پانا مقصد نہیں ہوتا, چیز میں کامیاب ہونا مقصد. بالکل ایسے ہی. ان دونوں چیزوں میں بہت فرق ہے. بالکل ایسے ہی. ہمارے سوشل میڈیا پہ اس وقت کیا چل رہا ہے, نوجوان نسل کو آپ دیکھیں, ہم لوگ کیا, ان کو نہیں پتا, ہر کوئی اٹھ رہا ہے اور سوشل میڈیا پہ وہ اپنی رائے دے رہا ہے, چاہے وہ اچھی ہے چاہے وہ بری ہے, کسی بھی حوالے سے. اب تو بھائی ایک انسیڈنٹ سوشل ہوتا میڈیا ہے, نہیں ہمارے گھروں کا ڈرائنگ روم بن. میں وہی کہہ رہی ہوں نا, ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے, وہ کوئی پازیٹیو انسیڈنٹ ہے, کہیں چھت گر گئی ہے, کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, کسی کی لائف میں کوئی بڑا چینج آ گیا, کوئی انفلوئنسر ہے, اس نے کچھ کارنامہ کر دکھایا, ہر بندہ بیٹھ کے اس پہ اپنا تجزیہ دے رہا ہوتا ہے. اس کی ایک وجہ ہے کیونکہ لوگ جو یہ سب کر رہے ہیں نا, وہ خود بھی جان کے ان چیزوں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے کر رہے ہیں. انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے عوام کو اپنے ساتھ کس طرح اٹیچ کرنا ہے. دیکھیے آپ, ہمیں دوسروں کے گھروں میں جھانکنے کی اتنی عادت پڑ گئی ہے. ایک وہ وقت ہوتا ہے نا کہ دیوار سے اوپر چڑھ کے دیکھنے کہ دوسرے گھر میں کیا ہو رہا ہے. آج ہمیں لوگوں کی زندگیوں میں جھانکنے کی عادت. بالکل ایسے. ہم نے اپنے گھروں کو جو ہے نا ایک سوشل میڈیا کو ایک ڈرائنگ روم بنا لیا. ہمیں نہ کوئی ویلیوز کا پتہ رہ گیا, نہ ہمیں کوئی سماجی اقتدار کا پتہ ہے, نہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہماری مذہبی اقتدار کیا ہے, نہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں, ہم لوگوں کو میسیج کیا دے رہے ہیں. بالکل ایسے ہی. اور ہر کوئی دیکھیں, یہ گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ ان چیزوں پہ کوئی چیک بیلنس رکھے. سوشل میڈیا کی وجہ سے آپ دیکھیں جتنی انزائٹی ہے, جتنے لوگوں کو یہ ڈپریشن آ رہا ہے, سوشل میڈیا سے آ رہا ہے. آپ اٹھتے ہیں, دیکھتے ہیں, ایک ہی چیز
ایک ہمارے ہاں کوئی بھی ایک حادثہ کوئی واقعہ ہو جاتا ہے, ہر کوئی بچہ بچی بھاگ رہا ہے جی کیمرہ پکڑا ہے اور آپ انفلوئنسر بنے ہوئے ہیں, الٹے سیدھے رائے دیکھیں. بعض اوقات یہ ضرور دیکھیں کہ دوسرا بندہ کی ذہنی حالت میں, بالکل صحیح. ہر وقت ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اٹینشن سیکر ہے. سم ٹائم کوئی اپنی اتنی زیادہ تنہائی میں چلا جاتا ہے کہ وہ پراپر نہیں گائیڈ لائن لے پا رہا ہوتا, اس کو لگ رہا ہوتا ہے میرے سب ہمدرد ہیں. کہیں یہ بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ چیزوں کو پلان کر کے کیا جا رہا ہوتا ہے کہ ہم نے کس طرح سے لوگوں کو اپنے ساتھ جو ہے انگیج کرنا ہے, ویورز کس طرح بڑھانے, ڈالرز کیسے بڑھانے, سیدھی سی بات ہے. بالکل ایسا. لیکن وہ ہماری جو آنے والی ہماری نسل ہے, ہماری یوتھ کو, چاہے وہ لڑکے ہیں چاہے وہ لڑکی ہیں, نہ کوئی گھروں کی ویلیوز کا پتہ ہے, نہ ہمیں پتہ ہے کہ کوئی ہم نے کوئی پڑھنا ہے, ہم نے کوئی ایک اچھا جو ہے وہ شہری بننا ہے. صرف ہمیں اس وقت یہ پتہ ہے, آپ کہیں دیکھ لیں سوشل میڈیا میں, پاکستان میں تو المیہ ہی اور کوئی نہیں رہ گیا ہے. چند ایک لوگ ہیں, ان کے پرابلمز ہیں. مجھے لگتا ہے نہ یہاں اس ملک میں پیٹرول کا مسئلہ ہے, نہ کوئی بجلی کا ہے, نہ پانی کا ہے. ہمارے ہاں ہمارے مائنڈ سیٹ ایسے ہو چکے ہیں کہ ہمیں آپ اتنا اچھا ایک پروگرام کر لیں, آپ کا کانٹینٹ کبھی کامیاب نہیں ہوتا, لچڑ بازی میں ہمیشہ کامیاب. بالکل ایسے ہی ہے جی. بریک کی طرف ہم جا رہے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ونس اگین. تو ہم بات کر رہے ہیں آپ کا سوشل میڈیا پہ جو ٹرینڈ جا رہا ہے. روبی, جو ٹرینڈ جا رہا ہوتا ہے نا, مطلب ایک کسی کی لائف میں پرابلم چل رہی ہے, کسی کی لائف میں بہت گڈ نیوز آ گئی ہے, کسی کی لائف میں کچھ اچھا ہو گیا ہے, کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا, کوئی بڑا ٹراما کسی کے ساتھ ہو گیا. اب ہم سمجھتے ہیں اچھا یہ ٹرینڈنگ ہے, اس میں ویوز آ رہے ہیں, اس دور میں کود جاؤ. انا سب سے پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سوشل میڈیا کے ساتھ وہ کیسا پلیٹ فارم ہے اور وہاں پر کیسا مٹیریل آنا چاہیے, وہاں پر آپ کا سوشل میڈیا کا آپ کی زندگی میں کیسا رول ہونا چاہیے. نہیں, ہم یہ نہیں سوچ رہے نا, ہم کہہ رہے ہیں بس ٹرینڈنگ میں جا رہا ہے, ویوز زیادہ آئیں گے, لائکس زیادہ آئیں گے, پیسے مل جائیں گے. تو بس اسی وجہ سے یہ جو ہم ابھی بات کر رہے ہیں کہ ہمارے اندر شکر گزاری نہیں رہ گئی ہے, ہمیں شارٹ کٹ رستوں کی. تو شارٹ کٹ رستہ ہے نا, آپ کچھ بھی لے آئیں, بس آپ کو لوگوں کی توجہ چاہیے, آپ کو وہ ریٹنگ چاہیے, آپ کو وہ فالوور چاہیے, اور آپ کو ڈالرز چاہیے. آپ مجھے ایک بات بتائیں, سوشل میڈیا سے اچھا کوئی پلیٹ فارم نہیں اگر آپ اس کو پازیٹیولی یوز کریں. بے شک. کرونا کے دنوں میں ثابت ہوا ہے, جتنا بزنس ہوا ہے, لوگوں نے وہاں پہ اتنی لرننگ سیشنز ہوئے ہیں. میں نے خود بہت لرننگ سیشن دی ہیں آن لائن, ہمارا اتنا ماشاءاللہ ہم لوگوں نے کام کیا. اگر انہی چیزوں کو اب آپ اپنے گھر کی, اچھا جی اب یہ ہو گیا ہے, اچھا جی اب یہ رپورٹ آنے والی ہے, وہ جیسے گھر کا ایک ہمارا اسٹار پلس کا, سوری نام لے رہی, ڈرامہ ہوتا چلتے تھے نا, کہ لوگ ڈیلی مائنڈ آپ کا اتنا عادی ہو جاتا ہے کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے اب اس سے آگے کیا ہوگا. ہمیں زندگی میں سب کچھ بھول گئے ہیں, دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی ہے, ہمیں نہیں پتہ کہ کون سی ٹیکنالوجی یا کون سی ہماری ٹیکنیکس آ رہی ہے, کس طرح لائف کو بیٹر کرنا ہے. ہمیں یہ پتہ ہے کہ اس وقت اچھا ٹرینڈنگ میں یہ آ گئے, ہو جی اس نے یہ کہہ دیا, اب آگے سے کاؤنٹر اٹیک آ رہا ہے. ہم دور کے جائیں, ہمارے ہاں آج کل کامن یہ چیز ٹرینڈنگ میں جو چیزیں چل رہی ہیں سب کے سامنے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کوئی معاشرے کی ویلیو رہ گئی ہے, کوئی رشتوں کا تقدس ادھر سے نہ تو آپ کو لیسن مل رہا ہے, نہ تو کوئی آپ کو پازیٹیو میسج مل رہا ہے. ذہنی ڈپریشن میں جانا شروع ہو گئے ہیں کہ ہمارا معاشرہ آپ لوگوں کو کیا دکھا رہے ہیں, کہ ہمارے گھروں میں کوئی ویلیوز نہیں ہے, ہمارے رشتوں کی کوئی ویلیوز نہیں ہے, ہمیں کوئی تمیز نہیں رہ گئی ہے. جس کا جو دل کرتا ہے اٹھتا ہے اور وہ وہاں پہ آ کے اپنی وہ لائف کو ڈسکس کرنا شروع کر دیتا ہے. خدا کے لیے یہ گھروں کے مسئلے, خاندانی مسئلے اپنے گھر تک رکھیں. آپ لوگ اتنے بچے نہیں ہیں کہ آپ لوگ کہتے ہیں میں اپنی عوام سے کیوں نہ آگے بات کروں. یہ کون سی بات کر رہے ہیں آپ کے پاس بات کرنے کو اور کوئی بات نہیں ہے. وہ لائکس بھی مل رہے ہیں, ہمدردیاں بھی سمیٹی جا رہی ہیں. کوئی ہمدردیاں نہیں ہیں, یہ آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے. لوگ صرف ایک چٹکلے, ایک مسالے والی چیز ہے, مسالے والی چاٹ ہے, اچھا آج یہ انگریڈینٹ, اچھا یہ, جب ان کو لگتا ہے کہ یہ مسالے جو ذرا کم ہونا شروع ہو گیا ہے تو وہ چند دنوں بعد ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا جاتا ہے. آپ لوگوں نے تو تماشا بنا کے رکھ دیا معاشرے کو. آپ کی آنے والی بچیاں بچے کیوں نہ ڈپریشن میں جائیں. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ ہمارے ہاں کوئی وہ چیزیں رہ نہیں گئی ہیں. سوشل میڈیا ہے آپ کے لیے کہ آپ کی سوشل لائف کو آپ اچھے اس کو کس طرح بیٹر کر سکتے ہیں, آپ پروفیشنلی آپ چیزوں کو کس طرح بیٹر لے کے سکتے ہیں. اس میں قطعاً یہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ کے ساس سسر نے کیا کہا, آپ کے فلانے نے کیا کہا, آپ کا یہ کیا ہوا. آپ کو زندگی میں کچھ رہ ہی نہیں گیا. تو یہ گورنمنٹ کو بین کرنا چاہیے. کیوں نہیں آپ لوگ ایسی چیزوں کو فوکس کر رہے ہیں. جہاں پہ ہماری گورنمنٹ نے چیزیں بند کروانی ہوتی ہے 1 منٹ لگتا ہے, ہم سب جو ہے نا انسانوں کی طرح چلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس چیز پہ بھی فوکس کریں, کیونکہ یہ آپ کی مینٹل ہیلتھ کو کھاتی جا رہی ہیں چیزیں.
کیونکہ آپ کو ہر وقت یہی ہے کہ اچھا اب اگلی اچھا کیا ایک تو چیز، کنفرم اگلی بات ہے نا ایپیسوڈ کہ آپ کے پاس کوئی رولز اینڈ ریگولیشن نہیں ہے سوشل میڈیا یوز کرنے کے، کہ جو بندہ سوشل میڈیا استعمال کر رہا ہے کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز وہ نہیں ہے، ہر بندہ یوز کر رہا ہے. میں وہی کہنا کوئی ہے ہی نہیں ہے، کوئی چیک بیلنس ہی نہیں ہے کہ آپ کسی کو روک نہیں سکتے کہ یہاں پہ کیسا مواد آنا چاہیے، کس طرح کا آپ لٹریچر یہاں پہ یوز کر سکتے ہیں، کیسا نہیں یوز کر سکتے. یہ پلیٹ فارم کس لیے بنا ہوا ہے؟ مجھے تو یوں لگ رہا آج کل تو آپ دیکھیں یہ لگ رہا ہے کہ بس وہ گھروں کا نا ایک جنگ کا ماحول ہے. تو پھر یہ سب چیزیں بے چینی لے کر آئیں گی. بے چینی، مایوسی، آپ کو لگے گا کہ نہیں زندگی میں ہے ہی کچھ نہیں ہے. آپ نے جو یہ کر رہے ہیں، آپ نے کچھ بھی کرنا ہے، بس آپ نے ریٹنگ لینی ہے، شارٹ کٹس آپ کے پاس نوجوانوں کو فالوور آپ آنے سکھا چاہیے. یہ رہے ہیں. اور وہی چیزیں ہیں ہمارے ہاں بہت سے ایسی ایپس ہیں، اگر ہم اوپنلی بات کریں ہماری یہ لائیو پروگرامس ٹک ٹاک یا واٹ ایور کوئی بھی ہے، یہ دیکھیے اگر پازیٹیولی یوز کریں تو آپ کے پاس ساری چیزیں اچھی ٹیکنالوجی، لیکن آپ لوگ اس پہ کر کیا رہے ہیں؟ کوئی مجھے ایک اس میں بتا دیں کوئی ایسا ایک پروگرام جس میں آپ کو لگے کہ نہیں واقعی یہ ہمارے لیے کوئی ایک ہماری اصلاح کے لیے ہو رہا ہے. مجھے تو آج تک نہیں ملا کچھ. بالکل ایسے ہی ہے. سوائے اس کے کہ آج ہم نے فلاں جگہ گئے، آج ہم نے فلاں کام کیا، آج ہم چلیے ایک آپ کو آپ کی اچھا لائف کو عادت پڑ ایک گئی. پازیٹیو چیز یہ نا کہ آپ کے پاس آپشنز بھی زیادہ ہوتی ہیں. آپ کچھ اگر پازیٹیو کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی اچھا کام کرنا چاہ رہے ہیں، کسی کی رہنمائی کرنا چاہ رہے ہیں، کسی گھر بیٹھ کے بزنس کا آغاز کرنا چاہ رہے ہیں، یہ سب چیزیں بہت پازیٹیو امپیکٹ بھی آپ کو دے رہی دیکھیں ہم ہیں. نے پہلے بات یہ کی ہے کہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے اگر آپ اس کو پازیٹیولی یوز کریں اس سے اچھی چیز ہی کوئی نہیں ہے. بالکل. آپ گھر بیٹھ کے اپنا بزنس کو اپنی آپ کوئی ایجوکیشن لینا چاہ رہے ہیں، آپ کوئی نالج لینا چاہ رہے ہیں، ودن سیکنڈ آپ کے پاس وہ چیز اویلیبل ہو جاتی ہے. پہلے یہ آپشنز نہیں تھی، آپ گھر بیٹھ کے کچھ ایسا نہیں تو کر اس کا سکتے. مطلب ہے کہ ٹیکنالوجی غلط نہیں ہے، غلطی یہاں پر ہے. اپنے ہمارا مائنڈ سیٹ اس طرح سے ہو چکا ہوا ہے کہ ہمیں چیز چاہیے ہی نیگیٹو. کیوں؟ کیونکہ ہمیں عادت پڑ چکی ہوئی ہے. ہم لوگ محنت سے بھاگنے والے لوگوں کو ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ بس ہمیں ایک وہ کہہ لیں کہ ایک بھگدڑ مچی ہوئی ہے. کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کون کیا کر رہا ہے، کیا کرنا ہے اور کہاں جانا ہے اور کیا چیزوں کو مینیج کیسے کرنا ہے. اور یہ چیزیں سب سے پہلے اپنے گھروں کے نظام سے لے کے چلیں. جو آپ کریں گے آپ کا بچہ وہی کرے گا اور آنے والے وقتوں میں وہ وہی سوسائٹی میں ڈیلیور بھی کرے گا. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی تو ہے. یہ جو بیسک ہے نا جو آج کا نوجوان اتنا ڈپریشن میں کیوں ہے؟ کیونکہ وہ ایک کہہ لیں کہ جو ہے نا اس نے امیجینیشن دنیا میں رہنا شروع کر دیا. ایلوژن ہے. ایلوژن باہر نکلے تو وہ لائف نہیں ہے. بالکل وہ باہر نکلے تو وہ ایک بلبلا سا ہی ہے اور اس کے باہر والی دنیا جو ریالٹی وہ ہے ببل سے نکلنا نہیں چاہتا. بالکل ایسے ہی ہے. کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہاں پہ وہ میں اپنا ہی بادشاہ ہوں، میری اپنی عدالت ہے، میرے اپنے وکیل ہیں، میرے اپنے جج ہیں. میں جو کہہ رہا ہوں لوگ سامنے بیٹھ کے سن رہے ہیں، مجھے اچھی ریٹنگ آ رہی ہے، مجھے اچھے پیسے آ رہے ہیں. انہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید ہم ایسے سیلیبریٹی بنے. سیلیبریٹی ایسے نہیں ہوتا. سیلیبریٹی جنہوں نے بننا تھا انہوں نے بڑی بڑی جو ہے نا محنتیں کی ہیں. انہوں نے لوگوں میں ہمیں صرف شہرت چاہیے. میں نہ چاہتے ہوئے بھی یہ کہوں گی کہ لوگ سیلیبریٹی بنے ہیں. آنیسٹلی اسپیکنگ لوگ بنے ہیں. مطلب ہمارے ہاں سیلیبریٹی کسے کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ ایک شخص آ رہا ہے بھائی اس کا ایک اور ہے، لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں، گاڑیوں کی لائنیں لگ گئی ہیں. بیسیکلی ہمیں ایک بھیڑ جو ہے نا ہمیں چاہیے، ہمیں ایک مجمع چاہیے. ہمیں اس چیز سے غرض نہیں ہے کہ وہ سیلیبریٹی پازیٹیو ہے نیگیٹو ہے. بس ٹھیک ہے، ہمیں وہ آج بھی ہم اس دور میں چل رہے ہیں کہ جہاں پہ گنڈاساں بڑکے اور دھمکیاں اور بس جی کاٹ دو پیڑ دو. ہم آج بھی اس ماحول میں مائنڈ سیٹ ویسا ہو چکا ہے نا. ہمیں لگتا ہے کہ شاید شاؤٹ کر کے گند اچھالے بغیر اور اس طرح کے لچر مواد کے بغیر ہمیں توجہ ملنی ہی نہیں ہے. اور میں حیران ہو رہی ہوں جو آج کل چیزیں چل رہی ہیں، کوئی وہ عامل بنا ہوا ہے، کوئی کچھ بنا ہوا ہے کہ آپ لٹرلی آپ لوگ کر کیا رہے ہیں. صبح اٹھتے ہیں فون اٹھاتے ہیں آج نئی ایپیسوڈ کون سی ہے. مجھے تو یہ ڈرامہ لگتا ہے کہ آج یہ والا کام ہونا ہے، آج یوں ہونا ہے، آج وہ ہونا ہے. اچھا آج اب اگلا یہ کریکٹر آ گیا. ایک پوری جو ہے نا کارٹون سیریز چل. اور پھر ایک ہفتہ پورا وہ ٹرینڈنگ پہ ویڈیو رہتی ہے، اس پہ لوگ ولاگز بنا رہے ہوتے ہیں اور پھر آپ کے سامنے ہی ہے سارا. اور پھر نئی چیزیں ہم ڈھونڈنے نکل جاتے ہیں. تو پھر آپ کیسے آپ کے اندر کس طرح اچھا ڈھونڈنی بھی نہیں پڑتی، ہم خود بخود سامنے آ جاتی ہیں نئی چیزیں. دیکھیے آپ کا مائنڈ یہ دیکھیں نا، ہم کہتے ہیں لا آف اٹریکشن. لا آف اٹریکشن یہی تو ہے. جو مائنڈ سوچنا چاہ رہا ہے، جو آپ اپنے یونیورس کو
آپ دے رہے ہیں وہی چیزیں آپ کے دور ارد مت گرد بننا جائیں. شروع ہو آپ کا جاتی یہ جو سوشل میڈیا نا جو آپ سوچ رہے ہوتے ہیں اس کے اکارڈنگ آپ کو لے کے چل رہا ہوتا ہے. آپ یہاں پہ ایک ریل ڈالے آپ اسے ریلیونٹ کتنی آ جاتی ہیں, تو وہی نا. آپ کا مائنڈ نے اس چیز کو آپ بنایا جو ہے, سوچ رہے ہیں آپ کے موبائل فون میں وہ سب چیزیں تو آنا آپ کا شروع مائنڈ تو فوراً اس پہ ریئیکٹ کرتا ہے. ایک چیز نیگیٹو سوچیں تو آگے پورا آپ کا جو ہے وہ اس سے آپ کو سباق لے آئے گا. بالکل تو ایسے. جو آپ یونیورس کو دے رہے ہیں, جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں, وہی چیزیں آپ کے ارد گرد بننا شروع. میسج کیا ہوگا دیکھنے والوں کے لیے؟ میسیج یہ ہوگا کہ خدا کے لیے آنے والی یہ جو سوشل میڈیا ہے نا, یہاں پر جلدی چیزیں مٹنی نہیں ہیں, تو خدا کے لیے اپنے بعد بھی کچھ اچھی چیزیں چھوڑ کے جائیں کہ کم از کم لوگ آپ کو اچھے لفظوں میں یاد کریں. آنے والی جو نسل ہے وہ یہ ضرور کہے کہ نہیں یار انہوں نے ہمارے لیے کچھ اچھا کیا تھا. وہ پرانے دور تھے کہ جو آپ نے کہا کسی نے نہیں سنا, چلیں چند لوگوں نے سنا, اب تو آپ دنیا سے بھی چلے جائیں تو وہ آپ کو پیچھے یا اب آپ کے اوپر ہے صدقہ جاریہ بننا چاہ رہے ہیں یا اپنے لیے آپ دعائیں بعد میں لینا چاہ رہے ہیں. بالکل ایسے. خدا کے لیے اچھی چیزیں کریں, دنیا میں لوگوں کو آپس میں جو ہے باہمی یگانگت سے اس ملک کے لیے. ہم لوگ دوسروں کو کہتے ہیں فلاں برا فلاں اچھا, تو دیکھیں اگر کسی کی ماں خوبصورت ہوتی ہے نا, اور اگر آپ کی ماں اتنی نہیں بھی ہے, تو ہم یہ کبھی نہیں کہیں گے کہ اس کی ماں بڑی خوبصورت, میری ماں بڑی کوجی ہے. تو یہی چیز اپنے ملک کے لیے بھی رکھیں اور ملک کے لیے اچھا سوچیں, پازیٹیو سوچیں اور اچھے اسکل لرن کریں. تو یہ اچھا آپ سوچیں گے تو آپ کی لائف میں سب اچھا بھی ہوگا, کیونکہ یہ ایک ہم اصل میں حقیقت میں جو بات کرتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے میرے بارے میں جیسا گمان کرو گے آپ ویسا ہی مجھے پاؤ گے. تو اچھا سوچیں گے زندگی میں سب کچھ اچھا ہوگا. جلد بازی اور جو ہم بار بار سوشل میڈیا کا ٹارگٹ بالکل نہیں کرتے, ان چیزوں کے بغیر تو اب گزارا ہی نہیں ہے. جو نہیں استعمال کرے گا وہ بہت پیچھے رہ جائے گا. استعمال کیسے کرنا ہے وہ ہمارے اپنے ہاتھ میں. تھینک یو سو مچ, آپ کے ٹائم کا بہت بہت شکریہ. ہمیں اجازت دیجیے, اللہ حافظ.